मेरी किसी बात के ऊपर फतवा देना जो आदमी मेरे बातों की दलील को न जाने, हराम है। बगैर दलील के फतवा देना क्या है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा। तकलीद की हुर्मत का फतवा सबसे पहले अइम्मा रहमहुमुल्लाह ने दिया और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम शाफी सारे अइम्मा ने दिया है, सबसे पहले इन्होंने दिया। और आज जिनका नाम लेकर उम्मत को बांटा गया है, बोलो बांटा गया कि नहीं बांटा गया? हाँ, इन चारों इमामों में से पहले या बाद में जितने भी इमाम हुए हैं वो सारे के सारे दीन इस्लाम की हिफाजत का जरिया थे। ये हमारा ईमान और अकीदा है। उन्होंने इस्लाम की रोशनी फैलाई, दीन के चश्मो चिराग थे, वो इल्म हुदा थे। लेकिन अफसोस उनके बाद कुछ नाहकमत अंदेशों ने जोहला पैदा हुए, उन्होंने उनकी मोहब्बत की आड़ लेकर उनमें गुरु करके तासुब किया, जुनूनी हद तक तासुब किया और फुरूई तासुब को हवा दिया उन्होंने। फितने शुरू हुए, मोहब्बतें नफरतों में तब्दील हो गई, मेहनतें रायगा होने लगी और कुफ्र के तोपखाने चलने लगे दारुओं से और बाहमी मुसलमानों के दरमियान रस्साकशी शुरू हो गई। मसलन मैं आपको बता उस जमाने की बात बता रहा हूं जिस जमाने से चौथी सदी हिजरी के बाद से जब ये फितने शुरू हुए, उसी जमाने में मसलन यहां तक कहा गया कि हनफी और शाफी की शादियों के मसले शुरू किए कि हनफी शाफी के यहां शादी ना करे और शाफी हनफी के यहां शादी ना करे। इमामत एक दूसरे की हराम थी, हराम एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना। खुद खाने काबा के अंदर 4 मुसल्ले कायम किए गए थे, 4 मुसल्ले, और 3 पार्टी के लोग बैठे रहते थे। एक इमाम शाफी का अगर नमाज पढ़ा रहा है तो दूसरे मसलक के लोग उसके पीछे नमाज पढ़ने को हराम समझ नहीं आ रही है। हाँ, ये तो अल्लाह रहम फरमाए इस हुकूमत पर जिसने ये तमाम सब मुसल्ले उखाड़ कर और एक इमाम के पीछे पूरी कायनात को जमा किया है। अल्लाह इस हुकूमत को सब शादाब रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। जलने वाले आज भी जलते हैं, ऐसी बात नहीं, इस बात से भी जलते हैं। हमारा मुसल्ला तुम्हारे बाप का काम होगा ना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कोई मुसल्ला नहीं बनाया, इमाम शाफी ने तो कोई मुसल्ला नहीं बनाया, तुम्हारे बाप ने बनाया है। ये इन ही आसमान सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। ये तुमने कहे हुए हैं, तुम्हारे बाप दादाओं ने बनाए हैं, अल्लाह ने इसके ऊपर कोई दलील नहीं उतारी, अल्लाह ने इसके ऊपर कोई दलील नहीं उतारी। तो ऐसे शर को खत्म किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बल्कि हद हो गई। आज मेरे अजीजों, आज हमारे यहाँ अइम्मे अरबा कॉन्फ्रेंस लोग कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम चारों तो मिलजुल के काम कर रहे हैं, हमें क्यों तुम लोग टोकते हो? तुम 5वें हो तो 5वें पे अमल करो, हमको मत छेड़ो, हम जो कर रहे हैं कर रहे हैं। हमने कहा बेटा, अस्फहान के मैदान में लड़ाइयां किसने लड़ी थी? एक दूसरे को कत्ल किसने किया था? हम गए थे कत्ल करने, हनफियों ने शाफियों को कत्ल किया था, शाफियों ने हनफियों को कत्ल किया था। मशरिक के अंदर मकामे रहकर जो लड़ाई हुई थी और खूरे जंग लड़ी गई थी हनफियत और शाफियत की बुनियाद पर, किसने ये लड़ाई लड़ी थी? आज तुम्हारी किताबों में इमाम शाफी को जाहिल और गंवार तक कहा गया है, किसने लिखी है ये बातें? आज तुम्हारी किताबों में शाफियों को अहले किताब से ताबीर किया गया है, किसने कही है ये बातें? आज तक मौजूद है उन किताबों के अंदर, और फिर कहते हो कि हम एक हैं। हाँ, एक तुम जरूर हो, एक इसलिए हो कि तुम सारे के सारे चोर, और चोरों ने इज्तिमा किया हुआ है कि हम एक दूसरे को अच्छा कहेंगे ताकि हमारा ये खाना साग धर्म, हमारा ये घर का बनाया हुआ मसाला बरकरार है, अहले हदीस इस तक न पहुंचे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी की उम्मत अब समझ रही है, अब समझने लगी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ये खाना साग महल चकनाचूर होते जा रहे हैं, गरकाब होते जा रहे हैं। कुरान और सुन्नत के तूफानों ने इनका जीना हराम कर दिया है, कुरान और सुन्नत की खुशबुएं बिखर रही हैं और तकलीफ की नजाकतें और गंदगियां अल्हम्दुलिल्लाह पाको साफ होती जा रही हैं। अल्लाह का फजल है, और ये क़यामत तक इंशाअल्लाह ये अमल जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ऐ दुनिया के लोगों, शामिल हो जाओ इस काफिले में, यही काफिला निजात जन्नत का मुस्तहिक है, यही कारवां जन्नत तक जाएगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है, हम तुम्हें ताबईन की तरफ, सलफ की तरफ तुम्हें दावत देते हैं, जिन पर इमाम अबू हनीफा कायम थे, इमाम शाफी थे, इमाम मालिक थे। अरे ये झूठे मक्कार लोग हैं जिनकी तरफ अपनी निस्बतें करके उन बेचारों को बदनाम कर रहे हैं। और मैं बताऊंगा, अभी आ रहा हूं, मैं वहीं पे आ रहा हूं मेरे अजीजों। इस्लाम के अंदर एक तालिब इल्म भी जानता है इनकी लड़ाइयों को, और इनके बगदाद के अंदर जूतियों में जो दाल बढ़ती थी और जो मुनाजरे होते थे, हमें तारीख के पर्दे उठाएं तो इनके मकरूह चेहरे हमें 434 सदी में सब नजर आए।
ہاں اور آج تک یہ لڑ رہے ہیں. آج کسی شافعی کو ہمارے یہاں ہم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں, کسی شافعی کی مسجد میں کوئی گیا نماز پڑھنے کے لیے؟ بولو کوئی جاتا ہے؟ ان کو تو بیچارہ بھیونڈی میں ہیں بہت سارے شباب ہیں, مہاراشٹر میں بہت سارے شباب ہیں, ان کو تو کوئی مسلمان تک نہیں سمجھتا ہے. نہ کوئی بھی کیا ہے, نہ وہ ان کے نہ شادی نہ بیاہ ہے, یہی حال آتی ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں ہے کہ بکواس؟ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں, ہمارے سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں اس تفرقے کو ختم کرو, اور کوئی حنفی شافعی مالکی نہیں, سارے کے سارے اہل الحدیث ہیں, اہل الاسلام ہیں, سارے کے سارے مسلمان. حالانکہ میرے عزیزوں اسلام میں انہی تقلید اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس جہالت سے اسلام بھی بری ہے, اہل اسلام بھی بری ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, شافعی اور تمام ائمہ رحمہم اللہ بھی بری ہیں اس جہالت سے اور اس جاہلیت سے. جیسا کہ حافظ محدث ابن عبد البر نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا کہ لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها بل أكرم الخلق عند الله يتقاهم من أي طائفة كان. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ امت کا امتحان لے اس بات سے کہ تو حنفی ہے کہ تو شافعی ہے اور اس بیس پر اس سے دوستی اور دشمنی کرے. کسی کے لیے جائز نہیں, کسی کے لیے حلال نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی کہیں کا بھی ہو. وہ مسلمان ہے اس لیے اس سے محبت کی جائے, وہ کافر ہے اس لیے اس سے نفرت کی جائے. لیکن شافعی مالکی کی نسبتوں کی بنا پر امت کو تقسیم کرنا, ان سے شادی بیاہ کو حرام کرنا, ان کی مسجدوں کے اندر نہ جانا, یہ اور امت کو امتحان میں ڈالنا, یہ ہرگز جائز نہیں ہے. میرے عزیزوں جتنے بھی فرقے بنے, خواہ عقیدے کو لے کر بنے, سیاسی طور پر بنے یا فروعی اور مسلکی, سب کے ساتھ یہ اہل السنہ والجماعہ کے سامنے شکست و ریت سے پہلے بھی دو چار ہوتے رہے, اور آج بھی اہل الحدیث اہل السنہ کے سامنے یہ بیچارے شکست و ریت کی منزلیں طے کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اہل الحدیث اہل السنہ مسلمانوں کی ایسی مضبوط جماعت پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی نبوی منہاج اور طریقے سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ تو صورتاً, نہ اسماً, نہ قولاً, نہ فعلاً, کسی بھی حساب سے وہ تیار ہونے کے لیے نہیں ہے. چنانچہ اہل حدیث میں کوئی بھی ایک شخص شروع سے لے کر آج تک ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کی ہو, بلکہ سارے کے سارے اپنی نسبت قرآن و سنت کی طرف کرتے ہیں. اہل الحدیث و سنہ کا ایک ہی منہج ہے جو پہلے تھا, قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, احادیث. آج بھی وہی منہج ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ منہج قائم و دائم رہے گا اور امت کو اس کی طرف دعوت دی جائے گی انشاءاللہ تبارک. امام مالک یہ بھی چاروں امام میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں جن کی طرف منسوب ہو کر مالکی فرقہ بنا ہوا ہے. تو امام مالک ان سے پوچھا گیا, یا ابا عبداللہ اسألک عن مسألة اجعلک حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. قال مالك ما شاء الله لا قوة الا بالله. سل کسی نے کہا, اے ابو عبداللہ میں اللہ اور اپنے درمیان حجت بنا کر کے میں تمہیں قسم دے رہا ہوں, یہ بتلاؤ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تو امام مالک نے کہا, بولو کیا بات ہے, کون سا سوال ہے؟ قال من اہل السنہ. اہل السنہ کس کو کہتے ہیں؟ اہل السنہ کون لوگ ہیں؟ قال اہل السنہ الذین لیس لهم لقب یعرفون به لا جہمی ولا قدری ولا رافضی. اہل السنہ ان کو کہا جاتا ہے جو کسی کی طرف اپنی نسبت, ہاں اہل سنت کسی شخصیت کی طرف نسبت نہیں کرتے. ان کا کوئی ایسا لقب بھی نہیں ہے جسے وہ پہچانے جاتے ہوں, نہ جہمی, نہ قدری, نہ رافضی, ایسے کوئی القاب اہل سنت کے پاس نہیں ہوتے, بلکہ وہ سنت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں, حدیث کی طرف نسبت کرتے ہیں. رواہ ابن عبد البر. اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, كذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله ولا رسوله, مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو كرخندي, فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان, وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة, لا شكيلي ولا كرخندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا شكيلي ولا أنا كرخندي بل أنا مسلم متبع الكتاب والسنة. فتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 45. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کے درمیان تقسیم کرنا اور امت کا ان باتوں سے امتحان لینا جن کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ رسول اللہ نے دیا. مثال کے طور پر کسی سے کہا جائے کہ کیا تو شکیلی ہے, کیا تو کلکندی ہے, کیا تو حنفی, شافعی, مالکی, یہ ساری نسبتیں جو ہیں, کیا تم یہ ہو,
اس طرح کا کہنا، فرماتے ہیں کہ یہ اسماء، یہ ایسے اسماء باطلہ ہیں جن پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، نہ حنفی پر، نہ شافعی پر، نہ حنبلی پر، نہ مالکی پر، نہ قادری پر، نہ نقشبندی پر، نہ قرقندی پر، نہ شکیلی پر، نہ رفاعی پر، نہ تیجانی پر، کسی پر اللہ نے کوئی دلیل نازل فرمائی، کسی کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے، نہ کتاب اللہ میں موجود ہے، نہ سنت رسول اللہ میں موجود ہے، اور نہ ہی سلف کے اندر صحابہ کے اقوال میں موجود ہیں، نہ کوئی شکیلی تھا، نہ کوئی کرکندی تھا، بلکہ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے اگر وہ کسی پوچھے جائیں کہ تم کون ہو، شکیلی ہو یا کرکندی ہو، تو مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس کے منہ پر یہ جواب دے، نہ میں شکیلی ہوں، نہ میں حنفی ہوں، نہ میں کرکندی ہوں، نہ میں تیجانی ہوں، نہ نقشبندی ہوں، میں مسلمان ہوں، متبع الکتاب والسنہ، میں کتاب و سنت کا متبع۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بولو آج سے نسبتیں کرنا کرو گے آپ؟ ہاں، توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ حضرت معاویہ بن سفیان، ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پوچھا، کہتے ہیں کہ انہ سأل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انت علی ملت علی او ملت عثمان؟ عبداللہ بن عباس حضرت عامر معاویہ نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ تم ملت علی پر ہو یا ملت علی کے دین پر، علی کی قوم میں ملت پر ہو یا عثمان کی ملت پر ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا لست علی ملت علی ولا علی ملت عثمان بل انا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں علی کی ملت پر ہوں نہ میں عثمان کی ملت پر ہوں، بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہوں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہاں ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے دین پر، یہی سلف کا طریقہ رہا ہے اور یہی اسی کے اوپر سارے گامزن تھے۔ میرے عزیزوں، مگر جب اسلام کے نام پر اہل بدعت ظاہر ہوئے، گمراہ فرقے پیدا ہوئے، اسلام میں شکوک و شبہات ڈالنے والے پیدا ہوئے، حق و باطل کو خلط ملط کرنے لگے، اس وقت اہل سنہ والجماعہ نے مسلمانوں کے اندر یہ فرقے پیدا ہوئے، ان گمراہ لوگوں اور حق پرست لوگوں میں فرق کرنے کے لیے، تمیز کرنے کے لیے انہوں نے دو طرح کے القاب اختیار فرمائے، دو طرح کے القاب اختیار۔ ایک طرح کے القاب وہ تھے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ نے دیے تھے، جیسے الجماعہ، میں نے حدیث پڑھی ہے ابھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقوں میں سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ کون سا ہوگا؟ جماعت۔ کون سا فرقہ ہوگا؟ اس کا نام کیا ہوگا؟ جماعت۔ دوسرا اللہ تعالیٰ جماعت المسلمین، اللہ رب العزت نے جماعت مسلمانوں کی جماعت ایک نام فرمایا ہے، اس طرح کا نام ان کو تھا۔ تیسرا فرقۃ الناجیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کا خطاب عطا فرمایا جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے۔ اور تیسرا الطائفۃ المنصورہ، یہ وہ اسماء ہیں، یہ وہ جو نام ہیں مسلمانوں کے جو شریعت مطہرہ سے ثابت ہیں، احادیث اور قرآن سے ثابت ہیں۔ ایک تو اس طرح کا لقب اہل باطل اور اہل حق میں فرق کرنے کے لیے مسلمانوں نے اختیار کیا، یہ وہ القاب ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ نمبر دو، دوسری طرح کے القاب وہ تھے جو سنت ہی کے ہم معنی تھے، جو وہی مفہوم ظاہر کرتے تھے جو حدیث اور قرآن سے ثابت ہیں، اس طرح کے القاب بدعتیوں کے مقابلے میں اختیار کیے گئے۔ مثلا سلف صالحین کہا گیا، سلف کا لفظ استعمال کیا گیا، یا اہل الحدیث کا لقب اختیار کیا گیا، یا اہل الاثر یا اہل السنہ والجماعہ کا لقب اختیار کیا گیا۔ یہ القاب تھے اس لیے تاکہ حق اور باطل کے اندر، اہل حق اور اہل باطل میں تمیز کیا جائے، اور یہ وہ پاکیزہ الفاظ تھے جو تمام دوسرے گمراہ اور باطل فرقوں سے تمیز کرنے کے لیے اختیار کیے گئے تھے، اور جو تمام دوسرے فرقے نسبتوں کے بنے تھے ان سے کئی وجوہات کی بنا پر یہ لوگ معزز، محترم اور مکرم تھے اور بہتر تھے۔ چنانچہ نمبر ایک، وہ وجوہات جن کی وجہ سے اہل الحدیث یا اہل السنہ یا اہل الاثر یا اہل الجماعہ یا یہ تمام القاب جو استعمال کیے گئے ہیں اہل حق کے لیے، جو اللہ نے اور خود سلف نے اپنے لیے چنا ہے، یہ کئی وجوہات کی بنا پر دوسرے تمام نسبتوں سے ممتاز ہیں۔ ان میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ القاب ہیں جن میں مکمل پورا اسلام سمویا ہوا ہے۔ مثلا اگر کسی نے کہا میں اہل الحدیث ہوں تو قرآن بھی ہے اور اس کے اندر بولو سنت بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور دونوں کو شامل ہے یہ۔
تو پورا کا پورا اسلام قرآن کا نام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن اگر کسی نے کہا میں حنفی ہوں تو ظاہر ہے پورا اسلام تو نہیں کہا جا سکتا اس کو. اگر حنفیت پورا اسلام ہے تو پھر شافعیت کو اسلام سے خارج ماننا پڑے گا. بولو ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ حنبلیت کو ماننا پڑے گا. ہاں اس لیے ایسے القاب سلف نے نہیں اختیار کیے اپنے لیے. ایسا لقب اختیار کیا جس کے اندر مکمل کا مکمل اسلام سمایا ہوا ہے، بلکہ مکمل اسلام کی ترجمانی ہوتی تھی اور مکمل اسلام کتاب و سنت کا نام. دوسری وجہ جو اس لقب کو ممتاز کرتی ہے دوسرے لوگوں سے، گمراہ فرقوں سے، وہ یہ وجہ ہے کہ یہ وہ القاب ہیں جن میں خود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ القاب ثابت ہیں اور کچھ سلف نے صحابہ نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں. جیسے جماعت کا لقب ہے، طائفہ منصورہ کا لقب ہے، فرقہ ناجیہ کا لقب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ قیامت تک ایک جماعت حق کو، میری امت کی ایک جماعت حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گی، طائفہ منصورہ ہوگی، غالب رہے گی. اس کو کوئی شخص مٹا نہیں سکتا اور کسی کی برائی اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی. وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، قیامت تک قائم و دائم رہے گی. تو وہی جماعت جنت میں جانے والی ہے. اس کو اللہ کے نبی نے طائفہ منصورہ قرار دیا. اور کچھ القاب ایسے ہیں جو یہ لقب ہے سلف نے اختیار کیا ہے، جو گمراہ فرقوں اور منمانی کرنے والوں کے مقابلے میں بطور پہچان کے استعمال کیے گئے تاکہ ان کا رد کیا جا سکے، اہل حق اور اہل باطل میں فرق اور تمیز کیا جا سکے اور امت مسلمہ کے اچھے لوگوں کو ان کی بدعتیوں، مشرکوں اور سے دور کیا جا سکے. چنانچہ مختلف دور میں مختلف القاب اختیار کیے گئے. جب بدعتیوں کا زور ہوا تو سنہ کا لفظ بڑھایا گیا کہ بھائی ہم اہل السنہ، مسلمان ہیں وہ بدعتی مسلمان تھے، تو ان کے مقابلے میں کہا کہ ہم اہل السنہ، ہم بدعتی نہیں، اہل سنت ہم بدعتی. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج جو سب سے بڑا بدعتی ہے وہ سب سے بڑا اہل سنت اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. یہ دور بڑا عجیب و غریب آیا ہے. جو سب سے بڑا چور ہے وہی سب سے بڑا امن کا نام لے رہا ہے. جو دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور زمانے سے امریکہ پھیلا رہا ہے. جو دنیا میں یہ واجپئی اور بی جے پی جو دہشت گردیوں کے یہ تنظیم ہی پوری RSS کی اور یہ بجرنگ دل کی، وشو ہندو پریشد کی، مکمل یہ ہے ہی ہے دہشت گرد، ٹیررسٹ ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں اور حیوانیت کا ننگا ناچ رہے ہیں یہ لوگ. یہ سب سے بڑے امن کے داعی بنے بیٹھے ہیں. یہ بڑی جو عجیب و غریب بات ہے کہ نہیں. اور مسلمان جو اسلام کا پیروکار ہے، جو امن و شانتی کے لیے دنیا میں ہے، جو لوگوں کو امن کا پیغام دے، جس کو یہ قتل کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں، یہ یہودی جو فلسطین میں مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑے جو ہے امن کے پیغامبر بنے ہوئے ہیں اور مسلمان ٹیررسٹ بنا ہوا. نعوذ باللہ. یہ معاملہ چونکہ دور ہی ایسا ہے الٹا، اسی لیے جو جتنے اہل بدعت ہیں، جو جتنے ہی بدعت و شرک میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اتنے ہی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے لقب سے یاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہا ہے. اور جو اہل سنت ہیں بیچارے، اہل الحدیث ہیں، ان کو جھڑجھڑایا ہوا ہے کہ وہابی ہے، جانا غیر مقدلہ مذہب بنا ہے، ان سے دور رہو. جی یہ زمانے عجیب و غریب پڑتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ تو یہ لے لے، ہم یہ لے لیں، اور جو سچے ہیں انہیں کے اوپر ساری تہمتیں لگا دو، باقی اپنے مزے اڑاؤ. یہی کیا جا رہا ہے اسلام میں بھی اور یہی کیا جا رہا ہے. سیاسی لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، سیاست کی چالیں چل رہے ہیں. استغفر اللہ. لیکن بہرحال میرے عزیزو، جب اہل بدعت کا دور ہوا تو خالص مسلمانوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کیا. کیوں؟ مسلمان وہ بھی ہے، مسلمان وہ بھی کہتے ہیں مسلمان ہے تو بھی مسلمان. تو فرق کیسے ہوتا؟ وہ بدعتی ہے تو فرق کیسے ہوتا؟ تو اس لیے کہا کہ ہم اہل السنہ ہیں. پھر جب رائے اور قیاس کا زور ہوا، حدیث و قرآن کو سائڈ میں رکھ کر وہ فلانے قیاس پہ رائے پر راؤں کو مذہب تیار ہوا، تو اس وقت مسلمانوں نے اہل الحدیث کا لقب اختیار کیا. محدثین نے اہل الحدیث کا لقب اختیار کیا. بدعتیوں کے مقابلے میں اہل السنہ کا اور اہل رائے اور قیاس کے مقابلے میں اہل الحدیث کا لقب، اہل الاثر کا، اصحاب الحدیث کا لقب اختیار کیا گیا. اور جب ناخلف لوگ پیدا ہو گئے تو اور لوگوں میں بدعتیں اور منمانیاں بڑھنے لگیں تو پھر سلفیت کی طرف نسبت کی جانے لگی کہ ہم سلفی ہیں، ہم خلفی نہیں ہیں، گندے برے لوگ نہیں ہیں. اس لیے یہ سلفیت یا اہل الحدیث یا اہل اصحاب الحدیث یا اہل الاثر یا اہل السنہ یا طائفہ منصورہ یا جماعت، یہ تمام سب اہل الاسلام جو خالص ہیں، ان کا یہ لقب ہے، ان کا یہ نام ہے. یہاں یہ بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں، یہ لقب ہے، بس نام ہی نام ہے. یہ وقتی ہیں، یہ عارضی ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ اس وقت تک ہے جب تک اس روئے زمین پر بدعتی موجود ہیں، جب تک تقسیم کرنے والے، غلط نسبتیں کرنے والے موجود ہیں، شر پسند موجود ہیں، اس وقت تک
تمیز کرنے کے لیے ہیں. جس دن دنیا سے یہ بدعتیں ختم ہو جائیں گی, یہ شر پسندیاں, یہ رائے قیاس ختم ہو جائیں گے, اور ایک ہی منہج, ایک ہی کتاب و سنت پر دنیا متفق ہو جائے گی, تو سب کے سب مسلمان کہلائے جائیں گے. تو پھر اہل الحدیث اور اہل الاثار سب کا سب یہ ٹائٹل کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. یہ بات سمجھو, ہاں یہ ہمارا منہج یہی ہے. لیکن جب تک یہ بدعتی ہیں اسلام کے نام پر, تب تک ہم فرق کریں گے نہیں. ہم بدعتی نہیں ہیں, ہم اہل سنت, ہم رائے قیاس والے نہیں ہیں, ہم مخلد نہیں ہیں, ہم اہل الحدیث ہیں. لیکن اگر وہ سب ختم, ہم آپس میں الحمدللہ ہم آپس میں یہ نہیں کہتے کہ عطا الرحمان صاحب آپ اہل حدیث ہم بھی ہیں, نہیں, ہم آپس میں کہتے ہیں آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان. اہل حدیث آپس میں ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں, مسلمان. لیکن رائے اور قیاس کے ماننے والوں کے مقابلے میں کہتے ہیں ہم اہل حدیث, اور ہمیں فخر سے اسٹیجوں میں تم کہو ہم اہل الحدیث ہیں. لیکن مشکل تو یہ ہے کہ یہ نام بھی ہمارا غلط سلف لوگوں کے اندر بدنام کرنے کے لیتے ہیں, اور جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان کو چڑ ہو جاتی ہے, یہ ہمارا نام لیتے ہیں. ہمیں تو نہیں چڑ ہوتی, آپ ہمیں کہو یہ اہل الحدیث ہے, ہمارا سینہ فخر سے الحمدللہ اہل الحدیث انشاءاللہ تبارک اللہ. مسلمان ہیں تو ہمیں کیا ہو, لیکن اگر ہم کہیں گے حنفی, یہ شافعی, یہ قادری ہیں, ہم کو یہ کیوں کہتے ہیں, پھر کیا کہیں آپ بھی, آپ ہیں کہ نہیں, چڑھتے کیوں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط نام ہے, غلط نسبتیں ہیں, اس کو ختم کرو, اس کو ختم کرو. اپنی نسبت اس طرح سے کرو, بدعتیوں کے مقابلے میں اہل سنت, اہل رائے و قیاس کے مقابلے میں اہل الحدیث اپنے آپ کو کہو, اہل الحدیث بنو. یہی ہے, اور جس دن یہ تمام سب فتنے ختم, اس دن ہمارا سب ایک ہی نام ہے, کیا, مسلمان. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں, یہ بات یاد رکھنا میرے دوستو. پھر ہم مومنین بنیں گے, متقین ہمارا نام ہوگا, محسنین ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں ہم کہا ہے, ہم یہی ہوگا. اور اسی طرح سے میں یہ کر رہا تھا کہ یہ القاب جو ہے نا اہل الحدیث, اہل الاثر کے, یہ کیوں ممتاز ہیں؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ان میں کسی امتی کے لیے کوئی تعصب نہیں جھلک رہا. مثلا آپ نے کہہ دیا حنفی, تو شافعی منہ پھیر کے ادھر بیٹھ جائے, کیا حنفی ہمارے امام کو نہیں مانتا ہے نہیں. آپ نے کہہ دیا کہ میں قادری ہوں, تو نقشبندی ادھر چلا جائے گا. آپ نے کہہ دیا میں چشتی ہوں, تو پھر چشتی اپنی محفل میں تم قادری کو نہیں بلائے گا. کیوں کہ چشتیوں کے ہاں وہ گانے بجانے چلتے ہیں, رقص و سرود ہوتا ہے, قادریوں کے نہیں چلتا. بولے گا یار تم قادری ہو, تمہارے یہاں تو یہ چیز نہیں, ہمارے یہاں ہے. تعصب نہیں جھلکتا ہے. لیکن کوئی کتنا بھی مظاہرہ کر دے, نہیں کچھ کہہ دے کہ وہ دیوبندی, وہ کہتے ہیں ہم بریلوی, دونوں ملیں گے, تعصب آ گیا کہ نہیں آیا, وہ الگ ہو جائے گا. اس کو سلام کری, سے سلام کرنا ساتھ مت رہا, ان کے یہاں شادی بیاہ خراب, وہ بھی دیکھتی ہے کہ نہیں. تعصب پیدا ہوگا. لیکن اہل الحدیث یہ ایک ایسا نام ہے کہ کسی بھی مسلمان کے درمیان یہ تعصب پیدا نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل الحدیث یہ نام وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم سارے تعصبات کو مٹا کر اگر ہمیں تعصب کرنا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں, ان کی اتباع کریں, اسے انہیں بس. جبکہ دوسرے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے امتیوں کی طرف منسوب ہیں, اس میں تعصب کا ظاہر ہے. اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ صرف اہل حدیث اور اہل سنت ہے بس, اور وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں. یہی اہل حدیث اور سنت لوگوں میں سب سے زیادہ علم اور معرفت رکھنے والے ہیں. نبی کے اقوال, آپ کے افعال, آپ کی سیرت طیبہ, آپ کے اعمال, آپ کی ایک ایک چیزیں اہل حدیثوں کو معلوم ہوتی ہیں, اور وہ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور کسی بھی ان کے علاوہ اتنی باتیں کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتی ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان اصول پر عمل کرتے ہیں, عقیدے رکھتے ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں یا جو کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں. میرے عزیزوں, اسی طرح سے یہ القاب اس لیے بھی سب سے زیادہ اچھے ہیں دوسرے باطل فرقوں کے مقابلے میں کہ جو کسی بدعتی یا کسی معصیت یا کسی عصبیت, مثلا آدمی جو ہے نا, جیسے کہ کسی جماعت یا کسی فرقے کی طرف اس کی نسبت, مثلا اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ بھئی جب یہ کہہ دیا جائے کہ اہل حدیث ہے, یہ اہل سنت ہے, تو فٹاک سے دماغ میں کیا آتا ہے کہ یہ بدعتی نہیں. یہ کون؟ یہ بدعتی نہیں, سیدھی سی بات. اہل الحدیث ہے, یہ بدعتی نہیں ہے, یہ مشرک نہیں ہے, یہ شرک نہیں کرتے ہیں, ہے نا, یہ رائے پر عمل نہیں کرتے, یہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی باتوں کو مانتے ہیں. دھڑاک سے دماغ میں یہی بات آتی ہے اور ایک اچھا تصور آتا ہے. لیکن جب
निस्बतों की बात आती है तो उसमें क्या होता है, भाई ये शाफी मालिकी नहीं, हम्बली नहीं, ये अपने अपने इमामों की बातों को मानते हैं। तो मैं ये चंद, इसके अलावा बहुत सारे वजूहात, लेकिन मैंने वक्त की किल्लत की बिना पर ये चंद वजूहात आपकी खिदमत में रखे। अब आगे एक सवाल ये पैदा होता है कि हमने जो ये बातें कही कि भाई अहले हदीस बनो, अहलुल हदीस हैं, यही मनहज है सहाबा का सबका, आपके ज़हन में एक सवाल पैदा हो सकता है, ये कोई भी कह सकता है कि क्या सहाबे कराम अहलुल हदीस थे, हैं? क्या सहाबे कराम अहलुल हदीस थे या इस तरह के? तो हम ये दावा करते हैं जी हाँ, वो अहलुल हदीस थे, वो खुद को कहते थे और खुद को कहलवाते भी थे, और उनके शागिर्दों ने यानी जो ताबईन हैं उन्होंने भी अपने उस्तादों को, सहाबा को अहलुल हदीस कहा। इसकी दलील मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूं। और सुनो, मैंने शुरू में बतलाया है कि जब से अहले इस्लाम मौजूद हैं, जब से अहलुल हदीस, अहलुस सुन्नह के अलकाब भी मौजूद हैं। सहाबा, ताबईन, नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों के आमिल थे कि नहीं थे? सहाबा नबी की हदीस के आमिल थे कि नहीं थे? क्या आपको नहीं मालूम कि सहाय सित्ता और दूसरी हदीस की किताबों में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजारों हदीसें मौजूद हैं, इन सब के रावी, इन सब हदीसों की रिवायत करने वाले कौन हैं? बयान करने वाले कौन हैं? इन तमाम हदीसों के बयान करने वाले कौन हैं? तो जब हदीसों की रिवायत करने वाले, हदीसों को फैलाने वाले, सारे जहान में इन हदीसों को पहुंचाने वाले सहाबा हैं, तो क्या वो अहलुल हदीस हुए कि नहीं हुए? बोलो। हुए। हदीसों को बयान जो करे, हदीसों के अमल जो करे, हदीसों को रिवायत जो करे, हदीसों को दुनिया तक पहुंचाए, उसको क्या कहा जाएगा? उसे अहलुल हदीस कहा जाएगा। ये हदीस वाले हैं, ये अहले हदीस। और अहले हदीस का माना क्या है? अहले हदीस का तो यही माना है, हदीसों वाले, हदीसों को पढ़ने वाले, आगे पहुंचाने वाले, हदीसों पर अमल करने वाले, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात, दीन दुनिया के बेशुमार मसाइल के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं उनके ऊपर अमल करने वाले, इन्हीं से तो पूरा दीन इबारत है कि नहीं? हदीसों से। तो बस इन हदीसों से वास्ता और राबता रखने वाले, इस्लाम को इस हदीस के जरिए से पहुंचाने वाले, अमल में लाने वाले सहाबे कराम, तो ये अहले हदीस हुए। कोई कह सकता है कि वो थे तो अहले हदीस, लेकिन क्या ये आप साबित कर सकते हैं कि उन्होंने कभी अपने आप को अहलुल हदीस कहा हो? कोई कह सकता है, और कहने वाले कहते भी हैं अपनी अपनी मजलिसों में कि क्या वो अपने आप को अहले हदीस भी कहते थे? तो मैं कहूंगा हाँ, सुनो, होश के नाखुन लो और ये बात गौर से सुनो कि वो सहाबे कराम अपने आप को अहले हदीस भी कहते थे, कहलाते थे, जिंदा थे तब भी और मरने के बाद जब भी। उनके शागिर्द उनको अहले हदीस कहते थे। और सुनो, मैं सहाबे कराम की बात कर रहा हूं, सहाबा की, आइम्मे अरबा की विलादत से पहले। आइम्मे अरबा तो बाद में पैदा हुई हैं, मैं सहाबे कराम के जमाने की बात कर रहा हूं। और ये जो दीगर फिरके और मज़ाहिब पैदा हुए हैं, इनसे भी पहले उस सुनहरी और बाबरकत दौर में जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं था, लेकिन अहले हदीस वो अपने आप को कहते थे। एक ये जमात अहले हदीसों की मौजूद थी और वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात थी, और वो लक़ब अहले हदीस का मुतारफ था। लोग जानते थे कि अहलुल हदीस किसको कहा जाता है। इमाम ज़हबी हवाला नंबर 1 में दे रहा हूं कि सहाबा किराम को अहलुल हदीस कहा जाता था। और आज जो लोग ये कहते हैं कि अहलुल हदीस से कुफ्र की बू आती है, जरा वो भी होश के नाखुन लें। मैं हवाले पे आ रहा हूं। और इमाम ज़हबी, अल्लाह अकबर, कौन है मालूम है? इमाम ज़हबी कहते हैं कि अगर मैं मनारे पे खड़ा हो जाऊं, मेरे सामने दुनिया के लोग खड़े हो, तो मैं बता दूंगा फला 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 किस सन में पैदा हुआ है और किस सन में मरा है, उसकी कितनी मरकियात है। ये वो शख्स है इमाम ज़हबी। इमाम ज़हबी तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 39 के अंदर बयान फरमाते हैं। और खतीब अल्लामा खतीब बगदादी तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 9 और सफ़ा नंबर 3 और 4 में बयान फरमाते हैं। और हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 457 में लिखते हैं, यक़ूलु अबू बकर इब्न अबी दाऊद रायतु फ़ी नौमी अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अना फ़ी सिजिस्तान उसन्निफ़ु हदीस अबी हुरैरा फ़क़ुल्तु लहु इन्नी उहिब्बुक फ़क़ाल अना अव्वलु साहिबि हदीसिन कान फ़ी दुनिया, अना अव्वलु साहिबि हदीसिन कान फ़ी दुनिया। अबू बकर इब्न दाऊद कहते हैं कि मैंने ख्वाब में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा, और मैं मकाम सिजिस्तान में था और अबू हुरैरा की रिवायत करता हदीसों को मैं लिख रहा था। तो मैंने ख्वाब में देखा, तो मैंने कहा, हज़रत अबू हुरैरा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं दुनिया में सबसे पहले अहले हदीस, मैं अहले हदीस हूं। और ये अबू हुरैरा कौन है? अबू हुरैरा वो सहाबी जलील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं जिनसे 5374 रिवायतें हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी।
کتنی 5374 حدیثیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں روا عنہ اکثر من 800 رجل، 800 آدمی سے زیادہ لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی. اور حضرت ابو ہریرہ سے 800 لوگوں سے زیادہ لوگوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں حدیثیں روایت کی ہیں. اور ابو بکر جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا، یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو داؤد، جو سنن ابو داؤد، جنہوں نے سنن ابو داؤد لکھی ہے، جس سنن ترمذی ہے، ابو داؤد ہے نا، تو ابو داؤد کے بیٹے ابو بکر، ان کا نام عبداللہ ہے. محدثین نے ان کے بارے میں فرمایا ہے یہ ثقہ ہیں، یہ مقبول ہیں. اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کے نماز جنازہ میں 3 لاکھ لوگ شریک ہوئے. حضرت ابو داؤد کے صاحبزادے عبداللہ ابو بکر، جن کی کنیت ہے، 3 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک تھے اور 80 دفعہ نماز جنازہ ان کی پڑھی گئی. اتنے بڑے محدث تھے یہ، جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بیان کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا خواب میں، تو صحابہ کرام اپنے آپ کو خواب میں بھی کہہ رہے ہیں کہ نا اول حدیث، میں پہلے صاحب حدیث، میں سب سے پہلا اہل حدیث ہوں. اسی طرح دوسری طرف امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی ہیں. 500 صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے، 500 صحابہ کے حالات کو انہوں نے پڑھا ہے، ملاقات کی ہے، ان کے جھرمٹ میں اٹھے بیٹھے ہیں. چنانچہ 48 صحابہ کے شاگرد ہیں. ان کے استاد کتنے تھے؟ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. حضرت امام شافعی 48 صحابہ کے سامنے ذات قلم انہوں نے طے کیا ہے. یہ 48 صحابہ کے شاگرد ہیں اور ان سے احادیث کا علم حاصل کیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لو استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا بما جمع علیہ اہل الحدیث. اللہ اکبر. اگر آج جو میں نے بات کی ہے اگر میں پہلے سے جانتا تو میں انہیں جمع نہ کرتا، مگر وہی جس پر کہ اہل الحدیث نے اجماع کیا ہے، ان روایتوں کو جن کو اہل الحدیث نے یعنی صحابہ کرام نے جمع کیا. تابعی اپنے استاد کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کون تھے؟ بولو. الا بما جمع علیہ اہل الحدیث، الا بما اجمع علیہ. تابعی ہیں یہ، تابعی. امام ابو حنیفہ سے بھی بڑا مقام ہے ان کا. یہ کوئی نہ کہے کہ ہمارے امام بہت بڑے تابعی ہیں. 500 صحابہ کے جھرمٹ میں اٹھنے بیٹھنے والے صحابہ کرام کو کیا فرما رہے ہیں؟ اور اب یہ ناپاک اور پلید گندا آدمی کیا کہے کہ اہل الحدیث سے ہمیں کیا آتی ہے؟ کفر کی. سوچو یہ کوئی کورچشم متعصب اور فرقہ پرست آدمی ہی یہ بات کہہ سکتا ہے. امام شافعی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد، اپنے اساتذہ کو اہل الحدیث سے تعبیر کر رہے ہیں. تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73. اور میرے عزیزو، اس روایت کے اندر جو امام شافعی نے جو تابعی ہیں، یہ واضح دلیل موجود ہے کہ صحابہ کرام کا جو پہلا لقب تھا وہ کیا تھا؟ اہل الحدیث تھا. کیا تھا؟ اہل الحدیث تھا. اور آج جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہندوستان کا یہ نجس ناپاک آدمی کہتا ہے کہ کفر کی ہوا تھی. ہم نے کہا دیوی اور دیوتاؤں کے بندے جہاں ہوں وہاں خوشبوؤں کا گزر کہاں سے ہوگا؟ خود بدبودار لوگوں کو دوسروں کی خوشبو کہاں مہک نظر آئی ہوئی ہے؟ خود گندگیوں میں. تو یہ دیوی دیوتاؤں کے بندوں میں رہنے والے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہے، خوشبوؤں کا گزر وہاں نہیں ہوتا ہے. اور تیسری دلیل دیکھو، یہی حضرت امام شافعی رضی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں انز بنا نفر من اصحاب الحدیث، ہمیں ذرا ان اصحاب الحدیث اہل الحدیث سے ذرا دور لے کے چلو تھوڑا سا. اب بغل میں کیونکہ میں اتار چکا ہوں، ذرا سا مجھے راحت کی ضرورت ہے. ان کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے تو حدیثیں ہی حدیثیں سننے کو ملتی. اللہ اکبر. اسی طرح سے چوتھی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ. قیل یا رسول اللہ من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں آیا ہے اور جب قیامت آئے گی تو یہ اجنبیت کی حالت میں لوٹ بھی جائے گا. تو ان اجنبیت کی حالت میں اس اسلام کو پکڑنے والے جو غربا ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. تو کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غربا کون ہیں؟ کہا النزاع من القبائل. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث صحیح ہے، موجود ہے، لیکن نزاع کا لفظ اس کے اندر نہیں ہے. یعنی قبائلوں سے نکلے ہوئے لوگ، لیکن نزاع کا لفظ اس کے اندر نہیں. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. ان تمام روایات سے یہ واضح ہوا
کہ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کا شہرہ یہ آج 200 برس سے نہیں بلکہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے یہ القاب چلا رہا ہے، یہ القاب چلے آ رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے۔ تابعین بھی اپنے آپ کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جن ملکوں کو فتح کیا، جن شہروں میں اسلام کو پہنچایا، وہ سارے کے سارے کون تھے؟ بولو۔ ہاں، وہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے۔ کیوں؟ صحابہ اپنے دامن میں حدیث و قرآن کے سوا اور کیا رکھتے؟ تو جو بھی قرآن و حدیث کو قولاً عملاً، یعنی دعوے نہیں، دعویٰ نہیں چلے گا، قول اور عمل ہر اعتبار سے قرآن و سنت کو اپنائے گا اور حدیثوں کو پہنچائے گا، عمل کرے گا، وہی اہل الحدیث کہلائے گا۔ اس حدیث کے اہل الحدیث کے القاب سے وہ جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جہاں جہاں صحابہ کرام گئے، جن جن ملکوں کو فتح کیا، حضرت ابو منصور عبد القادر بن طاہر التمیمی بغدادی اپنی کتاب اصول الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371 میں لکھتے ہیں کہ بیان هذا واضح في ان ثغور الروم والجزيره والشام وآذربائجان وباب الابواب كل اهلها كانوا على مذهب اهل الحديث، وكذلك ثغور افريقيا واندلس وكل ثغر وراء بحر المغرب كل اهلها كانوا من اهل الحديث، وكذلك ثغور اليمن على ساحل الزنج كان اهلها من اهل الحديث۔ کہتے ہیں کہ ان تمام بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جہاں جہاں گئے، چاہے روم کی سرحدیں ہوں، چاہے جزیرہ اور شام کی سرحدیں ہوں، آذربائیجان کی سرحدیں ہوں یا ممالک ہوں، باب الابواب ہوں، تمام کے تمام یہ جتنے بھی ان ملکوں کے، ان شہروں کے رہنے والے تھے، یہ سارے کے سارے کانوا علی مذہب اہل الحدیث، یہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے۔ یہ سارے کے سارے کون تھے؟ اہل الحدیث تھے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح افریقہ کے سرحدوں پر، اسی طرح اندلس تک جو اسلام پہنچا ہے، اور بحر مغرب کے پیچھے جتنی بھی سرحدیں ہیں، ان سب کے اندر جتنے بھی کلو اہلہا کانوا من اہل الحدیث، ان میں رہنے بسنے والے سارے کے سارے مرد و عورت سب اہل حدیث تھے۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ ثغور اليمن، یمن کے اندر رہنے والے، یمن کی سرحدوں میں بسنے رہنے والے، اسی طرح زنج کے ساحل پر رہنے والے، کان اہلھا من اہل الحدیث، یہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، 150-200 سال کی بات نہیں ہے یہ، ہاں، یہ وہ تاریخی باتیں ہیں جن تاریخوں کو نقل کیا ہے مفسرین نے، محدثین نے، مورخین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور سنو، آج تاریخ اہل حدیث اور تذکرہ اہل حدیث مسلمانوں تم سن رہے ہو، سن 22 ہجری کے اندر، اب میں تمہیں بتاؤں، سن 22 ہجری کے اندر مغیرہ ابن شعبہ کے ہاتھوں آذربائیجان کا ملک فتح ہوا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی حوالہ دیا ہے نا کہ آذربائیجان میں سب اہل حدیث تھے، شام میں اہل حدیث تھے، اندلس میں اہل حدیث تھے، اسی طرح سے مغرب میں اہل حدیث تھے، اسی طرح یمن اور دیگر افریقہ کے اندر، یہ تمام اب میں دلیلیں دے رہا ہوں کہ یہ ممالک کب فتح ہوئے ہیں، یہ ممالک کب فتح ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ اہل حدیث کب سے ہیں، اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ اہل حدیث بولو سن 22 ہجری کے اندر حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے ہاتھوں آذربائیجان فتح ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 12 سال کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 12 سال پر آذربائیجان فتح ہو رہا ہے، اور محدث کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے اہل حدیث فتح ہوا۔ کیا پہنچا؟ قرآن کی تعلیم پہنچی، محمد رسول اللہ، یہی تو ہم تمہیں کہتے ہیں۔ سب اہل حدیث تھے۔ سن 29 اور اسی طرح سن 22 ہجری کے اندر طرابلس فتح ہوا، کس کے ہاتھوں پر؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر، سن 22 ہجری کے اندر۔ اسی طرح سن 29 ہجری کے اندر اندلس فتح ہوا، حضرت طارق جو موسیٰ ابن نصیر کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے ہاتھوں پر اندلس کو فتح کیا گیا۔ سن 27 ہجری کے اندر عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کو فتح کیا ہے۔ سن 14 ہجری میں شام میں دمشق کا علاقہ جو تھا سلہن یہ فتح ہوا ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ 14 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 4 برس۔ سارے کے سارے کون تھے یہ؟ ہاں، یہ سارے کے سارے سلسلے ہیں، یہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے۔ اب ذرا بتلاؤ، یہ جو ممالک اور یہ جو شہر صحابہ اور تابعین کے ہاتھوں فتح ہوئے ہیں، یہاں کے رہنے والے عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بولو، روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ عقیدہ ان کا رکھتے تھے اسلام پر کہ نہیں رکھتے تھے؟ یہ فتح شدہ ممالک تھے، مسلمان رہتے بستے تھے، دین مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ یہ کس مذہب میں؟ یہ حنفی تھے؟ یہ حنفی تھے؟ یہ شافعی تھے؟ سن 94 ہجری کے اندر
محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ تقریباً 4 یا 12,000 فوجیں لے کر سندھ کے سرحدوں پہ داخل ہوتے ہیں اور وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑتے ہیں اور کاروں کے قافلوں کے قافلے مسلمان ہوتے ہیں. سن 93 ہجری کے اندر وہاں نماز ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ کون سا دین لے کے گئے, کون سا مذہب لے کے گئے, مجھے بتاؤ. اگر کہتے ہو حنفی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 میں پیدا, 12 برس کے تھے, نابالغ تھے. امام صاحب کیا تھے اس زمانے میں جب اسلام پہنچا ہے؟ نابالغ تھے. کیا تھے؟ تو پھر مذہب کہاں سے مل گیا؟ بولو. کہتے ہو خواجہ غریب نواز نے اسلام پہنچایا ہے. اللہ کے لیے رحم کرو اس امت کے اوپر. تم نے نہ جانے کیسے کیسے ڈانڈے مارے ہیں. 600 برس چھٹی صدی اور 7ویں صدی کی ابتدا میں معین الدین چشتی اپستھت ہوتے ہیں اجمیر کی دھرتی پر اور انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کہ جاؤ تمہیں ہم نے بھارت کی سلطنت عطا فرما دی. سلطان الہند بنے ہیں, کٹوا رہے ہیں پٹوا رہے ہیں, بے جی پی والے پیٹ رہے ہیں اور پھر بھی سلطان الہند بنے ہوئے ہیں. نہ جانے کب یہ جاگیں گے. ان کے جگانے والے جگاتے بھی نہیں ہیں, بیدار بھی نہیں کرتے. پتہ نہیں کیا کیا سب پوری دنیا کھا کے مر گئے, کھا کے سوئے ہوئے ہیں. پورا ہندوستان کھا کے اٹھیں گے, کب اٹھیں گے؟ ان کو جگانے والے کیوں نہیں جگا رہے ہیں؟ یہ 600 برس یعنی 600 برس تک اسلام کی تعلیم ہندوستان تک نہیں پہنچی. واہ بیٹا واہ, خوب تم اپنی تاریخیں بیان کر رہے ہو مسلمانوں اور اپنے پیروں میں خود کلہاڑی مار رہے ہو. ویسے بھی تم کو بدیسی کہا جا رہا ہے اور یہ کہنے پر تو تمہیں فوری طور پر ہندوستان سے نکال دیا جائے گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے ایسے کچی گولیاں نہ کھیلو, پکی گولیاں ہم اہل حدیثوں کی طرح کھیلو. ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4 سال کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں اسلام تھا اور ڈابھیل کی دھرتی پر پہنچ چکا تھا. 14 برس, سن 14 ہجری میں ہندوستان کے اندر اسلام پہنچا ہے. 94 میں تو بعد میں آیا ہے. 14 ہجری کے اندر 25 سے لے کر نہ جانے کتنے صحابہ خود ہندوستان کے اندر گئے ہیں اور ان کی وفات ہوئی, ان کی قبریں وہاں موجود ہیں. کیرلا اور اس کے ساحلوں کے اوپر, مالابار کے ساحلوں کے اوپر آپ جا کر کے تحقیق کر سکتے ہیں. یہ جو مدراس ہے, یہ مدراس آج نام پڑا ہوا ہے جس کو آج چین نہیں رکھ دیا تھا نالائقوں نے. اس مدراس کا نام مدارس تھا. مدارس یہاں مسلمانوں کے ادارے تھے, مدارس تھے. صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین جو اسلام کے قافلے اترتے تھے, یہاں دین سکھلایا جاتا تھا. اس کا نام مدارس تھا. اس کو پلٹ کر مدراس کر دیا اور ابھی یہ بھینس آئی ہے, اس نے چین نہیں رکھ دیا ہے. نہیں رکھ دیا ہے. طوائف اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہماری تاریخوں کو مسخ کرتے ہیں, مسخ کر کے ہماری تاریخوں کو مٹایا جا رہا ہے. اور تم ہو کر خواجہ معین الدین لائے, خواجہ معین الدین, خواجہ معین الدین لائے. خواجہ معین الدین کیا لائے؟ جو لائے وہ دیکھ رہے ہو, وہی پیٹ رہے کر رہے, یہی خواجہ معین الدین لائے. میرے بھائیو اندھے نہ بنو, حقیقتوں کا مقابلہ اس طرح شتر مرغ کی طرح مت کرو. ریت کی دیواروں, ریت میں اپنے منڈیوں کو مت چھکاؤ. المہم میرے عزیزو, اس طرح سے میرے عزیزو, کس مذہب کو یہ مانتے تھے؟ یہ جو ممالک فتح ہوئے یہ سارے کے سارے قرآن اور سنت کے حاملین تھے کہ نہیں تھے؟ اور آج ہم تمہیں جب دعوت دیتے ہیں تو تکلیف کیوں ہوتی؟ ہم تمہیں غلط راہوں پہ لے جا رہے ہیں, بری باتیں بتاتے ہیں. اللہ رسول کی طرف بلائیں, اللہ رسول کے اور بلائیں دعوے نہیں. ہم کہیں سارے مذہبوں کا انکار کرو. اب سائڈ لا الہ الا اللہ, لا الہ لیس القرآن ولا السنہ, لیس المذاہب الا القرآن والسنہ. کوئی مذہب, کوئی دھرم نہیں سوائے قرآن و سنت کی. یہی دھرم, یہی مذہب ہے, یہی اسلام ہے بس. اور اس کے علاوہ کوئی اسلام ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم بد مذہب ہیں, ہم لا دین ہیں, خارج جزیدہ ہیں, فلاں ہے فلاں. یہ کیا ہے؟ یہ ناانصافی ہے. یہ انصاف ہے یا ناانصافی ہے؟ ان کو سمجھاؤ میرے عزیزو, میرے دوستو. دو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس ہونا چاہیے. ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ یہ جتنے بھی مالک ہوئے, فتح ہوئے, یہ سب حدیثوں کے عامل تھے. نہ تقلید تھی, نہ ہی کوئی مذہب تھا, سب ایک ہی لڑی میں ملے ہوئے تھے. یہاں تک کہ وہ فتنوں کے زمانے آئے, فرقے میں بنے, مذاہب شروع ہوئے اور بادشاہوں اور قاضیوں نے بادشاہت اور اپنی قضات کی گدیاں بچانے کے لیے لوگوں کو تقسیم کیا, مال کمانے کے لیے جو ہے اس طرح سے امت کو تقسیم کیا, پارا پارا کیا اور لوگ غلط راہوں پر چلنے لگے. معلوم ہوا میرے عزیزو کہ اہل حدیث یہ کوئی نیا نام نہیں, نئی جماعت نہیں, بلکہ یہی اصل الاصول ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل تھے. آپ نے صحابہ کرام کو جس پر چھوڑا تھا اور جہاں جہاں صحابہ گئے, جن جن شہروں میں صحابہ پہنچے, وہ سارے کے سارے اہل الحدیث بنے. نہ کوئی حنفی بنا, نہ کوئی شافعی, نہ کوئی مالکی, نہ حنبلی, نہ ظاہری, نہ داؤدی, نہ قادری, نہ چشتی, نہ تیجانی, نہ رفاعی, نہ دیوبندی, نہ بریلوی, نہ قادیانی, نہ بحری, نہ اسماعیلی, نہ برہانی, نہ سرحانی, نہ کنیانی, نہ مرمانی, نہ کرمانی, نہ کریانی, کوئی بھی نہیں.
یہ سارے کے سارے میرے جو دلیلیں بھری پڑی ہیں کہ سارے کے سارے اہل الحدیث اہل السنہ والجماعت تھے، اور ان کا ذکر میں مکمل نہیں کر سکتا، ایک لمبی تاریخ ہے۔ اور آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں، ذرا ائمہ رحمہ اللہ کی دیکھ لیتے ہیں، ان کے اوپر بڑا زور چلتا ہے نا۔ ائمہ رحمہ اللہ کا نام لے کر کے خود دکانیں چمکائی جا رہی ہیں، خود یہ ائمہ بیچارے کیا تھے، سنو اور کان کھول کر کے دنیا کے مسلمانوں سنو کہ یہ ائمہ رحمہ اللہ پکے اہل حدیث تھے۔ یہ بھی کون تھے؟ اہل حدیث تھے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہو، آؤ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں تمہیں بتلاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں اذا قلت قولا کتاب اللہ یخالفہ فاترکوا قولی، اگر میں کوئی بات بتلاؤں قرآن کے مخالف ہو تو میری بات چھوڑ دو، او یخالفہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت میرا قول کرے تو میری بات کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ ہم ہی تو کہتے ہیں، یہ ہمارے ہی امام تو ہوئے، آج ہم انہی کی باتیں کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو بات امام ابو حنیفہ کی اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، محمد الرسول اللہ کی بات کے خلاف ہو، اس کو چھوڑ دو، تو تم کہتے ہو ائمہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ ہم گستاخی کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ کون کرتا ہے؟ وہ بیچارے بری ہیں، انہوں نے کہا حرام ہے اس آدمی کے اوپر جو میری بات کے کسی بات پر فتویٰ دے بغیر دلیل جانے کے، حرام ہے تقلید کرنا۔ وہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے یاد رکھو وہی میرا مذہب، وہی میرا۔ اے جھوٹی حدیثوں کو اپنا دین بنانے والوں، یہ بتاؤ امام ابو حنیفہ نے گاجر اٹھائے تھے؟ بولو، قبریں مجاوری کری تھی؟ ہاں میں نے پہلے بتلایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل حدیثوں کے اماموں کو عقیدوں میں کاٹ کر چھانٹ کر فروعی مسائل کے اوپر عمل کر کے اپنا نام ان کی طرف منسوب کیا ہوا ہے۔ عقیدہ کہاں گیا؟ عقیدہ کہاں گیا؟ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں کہ آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ خطوں سے تین ملکیں بڑے ڈھیٹائی ان کی چلتی ہے۔ یہ جو احناف ہیں اپنی کتابوں میں کیا لکھتے ہیں؟ نحن ومشایخنا وجمیع طائفتنا مقلدون للاشعری والماتریدی فی الاعتقاد والاصول خلافا لابی حنیفہ، کہتے ہیں ہم اور ہمارے علماء اور مشائخ اور ہماری ٹیم اور جماعت جو ہے، ہم مقلد ہیں عقیدے کے اندر امام ابو منصور ماتریدی کے، ابو الحسن اشعری کے عقیدے میں اور اصول میں، لیکن جزئی مسائل میں ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ اصل اور جو جڑ ہے اس میں دودھ میں جیسے مکھی نکال دی جاتی ہے، ایسے امام ابو حنیفہ کو نکال کے پھینک دیا، اور چند جزئی مسائل نماز روزے کے جو فرویات ہیں کہ مسح کرو نہ کرو، گردن پہ کرو نہ کرو، یہ چند یہاں نیت باندھو کی گردن پہ باندھو، اس میں امام ابو حنیفہ کے مخالف بنے بیٹھے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بتلاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے میں کون سی غلطی کی کہ تم نے ان کو اس میں اپنا امام نہیں مانا؟ بولو، جڑ ہی چھوڑ کر کے پتیوں کے اوپر دوڑ رہا ہے یہ بندہ، یہ سلامت رکھ سکتا؟ اور ہمارے پاس جڑ ہے تو ہم بد مذہب۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بدعقیدہ نہیں تھے، امام ابو حنیفہ مشرک نہیں تھے، امام ابو حنیفہ بیعت نہیں کرواتے تھے، امام ابو حنیفہ یہ تمام سب خرافات نہیں کرتے تھے، یہ چلے، یہ گشت، یہ تمام سب جو خرافات ہو رہی ہے، یہ قبروں کی مجاوری، یہ تیجے، یہ دوئم، یہ قرآن خوانی، یہ فاتحے، یہ تمام سب جو غیر کے بزرگوں کے عقیدے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کے رتھ پر سوار ہو رہے ہیں، صحابہ سے آ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبروں میں جانتے ہیں، سنتے ہیں، یا رسول اللہ ہم لندن جا رہے ہیں، ہم امریکہ جا رہے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں سوال۔ یہ اللہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ اس آدمی کو کافر سمجھتے تھے جو مردوں کے زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن آج کل کے حنفی یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ سب کا یہی عقیدہ، اللہ ہر جگہ۔ یہاں تک کہ ایک بزرگ کا واقعہ حضرت جی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ ہفتوں پیشاب پیخانہ نہیں کرنے جاتے تھے کیونکہ وہاں اللہ کے انوار نظر آتے، ان کے تو پیشاب پیخانوں میں ہی نعوذ باللہ اللہ نظر آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش پر نہیں ہر جگہ ہے وہ کافر ہے۔ بولو کہاں کے حنفی رہ گئے بھائی؟ خود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال موجود، لیکن نہ، دنیا کو الو بنایا ہوا ہے اور حنفی اور اپنا گھر کا جتنا بھی مسئلہ ہے اللہ کی قسم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امام بری ہو جائے، وہ امام بری ہیں۔
امام بری ہیں، امام قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، امام لات مار کر کے جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، اور تم یہی جو بندی بریلوی بن کے لڑتے رہنا، تم اس کو کافر کہنا، وہ تم کو کافر کہنا، کہیں گے تم دونوں نپٹ لو یہی، ہم تو جا رہے ہیں اللہ کے حوالے سے، انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ وہ امام صاحب اہل الحدیث ہے، وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ امام مسلم، امام مالک، یہ بھی اہل حدیثوں کے امام ہیں۔ امام مالک، امام مسلم اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ائمۃ اہل الحدیث مثل، اہل حدیثوں کے چند امام ہیں، مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں، امام مالک کہہ رہے ہیں، مالک ابن انس کہہ رہے ہیں، شعبہ ہیں، سفیان ہیں، یحییٰ ہیں، یہ تمام سب اہل حدیثوں کے امام۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم کہہ رہے ہیں جیسے مالک ابن انس، یہ اہل حدیثوں کے امام۔ امام شافعی، ارے یہ تو مبلغ اہل حدیث تھے، اہل حدیثوں کے بہت بڑے مبلغ تھے۔ امام نووی ان کی شرح میں ان کی کتاب جو ہے لکھتے ہیں امام نووی ان کے بارے میں کہ ثم رحل الى العراق ونشر علم الحديث واقام مذهب اهله، کہ پھر یہ عراق گئے اور علم حدیث کو پھیلایا اور پھر اہل حدیث کے مذہب کو اپنایا انہوں نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ثم ان الشافعي رحمہ اللہ اخذ عن مالک ثم كتب كتب اهل العراق واخذ مذهب اهل الحديث، امام شافعی نے بہت ساری کتاب لکھی اور پھر اہل حدیث کے مذہب کو انہوں نے اپنایا اور اس کو اپنے لیے پسند کیا کہ میں اہل حدیث ہی ہوں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، جو امام ائمۃ اہل الحدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اما الامام احمد فكان على مذهب اہل الحدیث، احمد بن حنبل مذہب اہل حدیث پر تھے۔ یہ سب کافر تھے؟ بولو تو جو ناپاک یہ کہے کہ اہل الحدیث سے کفر کی بو آتی ہے، وہ ناپاک ہے کہ نہیں ہے؟ بولو وہ ائمہ کا گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ان ائمہ رحمہ اللہ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اور امام شافعی کا سنو، امام شافعی چاروں امام سے امام ہیں، کہتے ہیں چاروں برحق ہے تو اس کو مانو، یہ بھی برحق ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اذا رأيت رجلا من اہل الحدیث فكأني رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے جیسے میں نے محمد رسول اللہ کا دیدار کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اہل الحدیث کا مقام اور مرتبہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ علم اہل حدیث تھے، اور انہوں نے صراحتاً اپنی اور کسی کی بھی تقلید کو حرام قرار دیا ہے، کھلا کھلا انہوں نے فتویٰ دیا ہے، اور کوئی مائی کلال ان کی تقلید کے جواز کا فتویٰ ان کے قول سے دے سکتا نہیں دے سکتا ہے۔ اور سنو، میں آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات دو تین باتیں میں ختم کروں، باتیں بہت ہیں لیکن سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل ایک حدیث کی تشریح میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق، میری امت حق کے اوپر قائم و دائم رہے گی، میری امت کی ایک جماعت حق کے اوپر قائم و دائم رہے گی، میری امت کی ایک جماعت، میری امت کی 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ حق کو پکڑے رہے گا، لا يضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اس حدیث کو بخاری نے مسلم نے روایت کیا ہے، اور صرف بخاری اور مسلم نے نہیں، سنو اس حدیث کو کتنے لوگوں نے روایت کیا ہے، اور پھر اس حدیث کی شرح میں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ اس حدیث کو حضرت صحابی رسول حضرت ثوبان نے روایت کیا ہے، جس کو امام مسلم نے حدیث نمبر 1920 میں نوٹ کیا ہے۔ اسی طرح مغیرہ صحابی رسول نے روایت کیا ہے، نمبر 2 مغیرہ نے روایت کیا ہے، جس کو امام بخاری نے 3640 اور امام مسلم 1921 نمبر کی حدیث میں نوٹ کیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ یہ صحابی رسول انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کو مسلم نے 174 نمبر کی حدیث میں نوٹ کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کو 1923 نمبر کی حدیث میں امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر نوٹ کیا ہے۔ عقبہ بن عامر 1954 میں صحیح مسلم نے ان کی اس روایت کو نوٹ کیا ہے۔ حضرت قرہ ابن ایاس نے، جس کو مسند احمد نے نوٹ کیا ہے، ترمذی نے، ابن حبان نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی ہے۔ عمر بن خطاب، عمران بن حسین، ابو امامہ، یہ جتنے بھی صحابہ ہیں اس ایک حدیث کے روایت کرنے والے ہیں۔ کیا کہ میری امت کی ایک جماعت حق کو لازم پکڑے رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، کسی کی مخالفت اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی۔ آج دنیا مخالفت کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے اہل حدیثوں کے خلاف؟ ہندوستان میں، پاکستان میں وہ پمفلیٹ بٹ رہے ہیں، کوئی 20 لاکھ کا انعام نکالا ہوا ہے، 20 لاکھ کا انعام کہ اہل حدیث جواب دیں گے۔ ہم نے کہا کرے ہم بری ہیں ان تہمتوں سے، جاؤ، ہم ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلتے، ہمیں زیر کرنے کے لیے رب کا قرآن لاؤ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لاؤ۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کی نشانیوں میں سے یہ حدیث بھی میرے عزیزوں جو فرمایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جماعت قائم و دائم رہی، یہ نبی کی نبوت کی ایک نشانی، آپ کے نبوت کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ الحمدللہ اس حدیث پاک میں نمبر 1 طائفہ منصورہ کی فضیلت ہے کہ یہ طائفہ منصورہ
یہی جنت کی جماعت ہے۔ نمبر 2، یہ طائفہ، یہ جماعت جو ہوگی یہی حق پر ہوگی۔ اور نمبر 3، کوئی بھی زمانہ اس کے وجود سے خالی نہیں ہوگا، ہر زمانے میں یہ جماعت موجود رہے گی، ہر زمانے میں یہ جماعت۔ اب یہ نہ کہنا ارے ادھر یہ مولوی بلا رہے، ادھر وہ مولوی، اب جاؤں تو کدھر جاؤں، سارے ہی تو بلا رہے۔ اب تمہاں یہ نہ کہنا، یہ کہہ کر کے تم کبھی بری ہو سکتے ہاں، کیونکہ اہل حق موجود رہیں گے اور وہ اہل الحدیث ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، ابھی میں دلیل دیتا ہوں، یہی اہل حق ہیں، ان کے علاوہ سارے کے سارے اہل باطل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نمبر 4 ان کے لیے دعا کی ہے کہ یہ قائم و دائم رہیں گے قیامت تک۔ نمبر 5، اللہ نے ان کی دعا قبول بھی فرمائی ہے، اللہ نے نبی کی دعا قبول بھی فرمائی ہے۔ نمبر 6، یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ نے ایسے لوگوں کو، ایسی جماعت کو باقی رکھا ہے تاکہ وہ قرآن و سنت کو پھیلاتے رہیں اور اس کے اوپر آنے والے جتنے بھی بدلیاں ہیں اس کو چھانٹ چھانٹ کر کے الگ کرتے رہیں۔ یہی طائف منصورہ ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ آؤ، وہ کون لوگ ہیں؟ آؤ، ہم نہیں کہتے۔ آج ہر فرقہ، ہر مذہب کے متعلق، ہر مذہب کے متعلق، ہر مذہب کے جو متفق علیہ امام ہیں ان کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ طائف منصورہ سے مراد کون لوگ ہیں۔ وہ ائمہ کیا کہتے ہیں سنو میرے عزیزو۔ عبداللہ ابن مبارک کو میں پیش کر رہا ہوں جو استاد الاساتذہ راس المحدثین ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک، اللہ اکبر۔ ان کے فضائل میں بیان کروں تو بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن عظیم چوٹی کے محدث ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں، امت کے اندر موجود رہے گی قیامت تک۔ اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق، میری امت کی ایک جماعت غالب رہے گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قال هم اہل الحدیث، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں وہ اہل حدیث لوگ ہیں۔ کون ہیں وہ؟ سب وہ لوگ، وہ کون ہیں؟ اہل الحدیث ہیں، وہ اہل حدیث ہیں۔ حوالہ مفتاح الجنہ سیوطی کی صفحہ نمبر 48، شرف و اصحاب الحدیث خطیب بغدادی کی صفحہ نمبر 26۔ علی ابن مدینی چوٹی کے محدث ہیں، جس کے بارے میں کہہ رہے ضعیف و ضعیف، جس کے بارے میں کہہ رہے ثقہ و ثقہ، دنیا مانتی ہے، ان میں کسی مذہب کسی دھرم کا کوئی اختلاف نہیں۔ علی ابن مدینی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا یزال طائفۃ من امتی، اس حدیث میں جو اللہ نے طائفہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جماعت وہ کون سی ہے؟ قال هم اہل الحدیث، وہ اہل الحدیث ہیں۔ مفتاح الجنہ سیوطی کی صفحہ نمبر 48، تقریص ابلیس ابن جوزی کی صفحہ نمبر 18۔ یزید ابن ہارون چوٹی کے محدث ہیں، کہتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، ارے اس حدیث پاک سے مراد اگر اہل حدیث نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم ہے وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ سنیں اسی طرح یہ حوالہ آداب الشریعہ جلد نمبر 1 صفحہ 137، شرف و اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 36۔ امام الائمہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث، اس حدیث پاک سے مراد اہل حدیث لوگ ہیں جو حق پر قائم و دائم رہیں گے۔ اور اسی طرح محدث جلیل شیخ احمد بن سلام کہتے ہیں ہم اہل الحدیث، وہ اہل حدیث لوگ ہیں۔ اسی طرح امام الائمہ احمد بن حنبل کہتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہیں اس حدیث پاک سے مراد تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ ہیں۔ امام حاکم نے علوم حدیث میں قلمی مخطوطے میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اسے شرف اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 36 کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو حدیث جو ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں، جو جماعت اس کے اوپر قائم و دائم رہے گی وہ جنت میں جائے گی، ہے کہ نہیں؟ آج سے کیا مراد ہے؟ اليوم، آپ نے جو فرمایا آج، جب نبی نے یہ فرمایا تو کون لوگ تھے ان کے سامنے؟ سب صحابہ کرام تھے۔ سب حدیث والے تھے کہ نہیں تھے؟ بولو، سب حدیث والے تھے کہ نہیں تھے؟ اور اس حدیث میں قرآن بھی ہے اور فَإِنَّ خَيْرَ، ہاں دو یاد رکھنا، سب حدیث والے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے وہی اہل الحدیث مراد ہیں۔ اسی طرح ابو الحسن محمد بن عبداللہ بن بشر کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، خواب میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فقلت من الفرقۃ الناجیہ من 73 یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی 73 فرقوں میں جو ناجی فرقہ ہے وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم انتم یا اہل الحدیث، اے اہل الحدیث تمہیں لوگ جنت میں جانے والے ہو۔ جو اہل حدیث ہے، اہل الحدیث ہے، جو محدثین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کے نقش قدم پہ چلا ہے، وہی شخص کہاں جائے گا؟ اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم انعمت، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر اے اللہ جس نے تو نے انعام کیا ہے۔ انعام کن راستوں پر ہے؟ صدیقین، ابو بکر صدیق جس راہ پہ جا رہے ہیں، سچے جو لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، جن راہوں پر جن کا ایمان و عقیدہ نبیوں جیسا، جن کا عمل نبیوں کے طریقے پر، اور جو تابعین، تبع
وہی لوگوں انہی لوگوں کے اوپر انعام کیا ہے۔ اور اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہارا ایمان اور عقیدہ ابو بکر عمر فاروق اور تابعین تابعین کی طرح ہوگا، انشاءاللہ تمہارا حشر بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو میرے عزیزو، یہ تمام سب چیزیں، اب ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو بدعتی ہیں، کچھ ائمہ نے، علماء نے، صحابہ تابعین نے ان کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن سنان کہتے ہیں کہ لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بغض اور حسد رکھتے ہیں، کوئی بھی بدعتی دنیا میں ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اہل الحدیث سے بغض اور حسد رکھتا ہے۔ تو جو بھی اہل الحدیث سے بغض رکھے، اہل حدیث سے کینہ اور حسد رکھے، وہ بدعتی ہے۔ وہ کون ہے؟ ہاں، وہ بدعتی ہے، اس کی یہ پہچان ہے کہ یہ بدعتی ہے۔ اگر وہ اہل حدیثوں سے کینہ کپٹ رکھتا ہے تو اس کی یہ پہچان ہے کہ وہ بدعتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اہل حدیث کو جو برا کہے وہ زندیق ہے، زندیق ہے کہتے ہیں۔ اس آدمی نے پوچھا، جس نے کہا کہ اہل حدیث کے بارے میں کہا انہم قوم سوء، یہ لوگ برے لوگ ہیں۔ قال احمد بن حنبل ھذا زندیق، یہ جو اہل حدیث کو برا کہہ رہا ہے یہ زندیق ہے۔ ہاں، یہ سزا ہے اہل حدیثوں کو برا کہنے کی، زندیق ہیں۔ امام خطیب نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ان قتیبہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، قتیبہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا رأیت الرجل يحب اہل الحدیث فإنه على السنة، اگر کسی آدمی کو تم دیکھو کہ وہ اہل الحدیث سے محبت کرتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ وہ سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ ومن خالف هذا فاعلم انه مبتدع، اور جو اہل حدیثوں کی مخالفت کرے سمجھ لو کہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے۔ شرف اصحاب الحدیث۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ غنیۃ الطالبین 11ویں، جو خوب مانو کو ہم نہیں منع کرتے تمہیں 11ویں تو، لیکن کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث اہل السنہ، اہل سنت کا دوسرا نام ہی اہل حدیث ہے۔ اور جو لوگ ان سے دشمنی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برے برے نام دیتے ہیں، وہ پرلے درجے کے بدعتی لوگ ہیں۔ بدعتیوں کی پہچان بتلائی۔ تو میرے عزیزو، اس طرح سے حضرات کرام، یہ ہے اہل حدیث کا منہج، یہ ہے اہل حدیث کی تاریخ، اور یہ ہے ان کی حقیقت۔ فیصلہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، میں کوئی فیصلہ، میں دعوت ضرور دوں گا کہ اے دنیا کے لوگوں، کتاب و سنت کو اپنا دستور، اپنا منہج بنا لو۔ دنیا تمہیں ڈائریکٹ کہے گی اہل حدیث ہے، تم اپنے آپ کو مت کہو میں اہل حدیث ہوں، چلو بس رہتن چھپا لو، لیکن جس دن تم رب کے قرآن کے اوپر کامل ہو جاؤ گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو اپنا لو گے، اللہ کی قسم تم انکار کرتے رہو لیکن اپنی اپنی بستیوں میں تمہیں کہہ دیا جائے گا یہ اہل حدیث ہو چکا ہے۔ واللہ بتلا رہا ہوں، واللہ بتلا رہا ہوں، یہی علامت ہے، یہی پہچان ہے تمہارے حق ہونے کی۔ رہا معاملہ اہل حدیثوں کی خدمات کا، ان کے جہود کا، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ میں بالکل، میرے پاس 5 منٹ زائد ہو رہے ہیں، میں 5 منٹ میں بھی بات ختم، 2 منٹ میں بھی بات ختم کروں گا، تو میں اتنا ضرور بتلاؤں گا کہ ان کی خدمات کا سب سے بڑا اندازہ آپ لگائیں۔ آج جو توحید و سنت کی خوشبوئیں نظر آ رہی ہیں، آج یہ مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر امن و سکون کا جو تمہیں گہوارہ نظر آ رہا ہے، اور امن و سکون کی سعودیہ عربیہ کے اندر گلشن باغ کھلے ہوئے ہیں، اسی توحید و سنت کی برکت ہے۔ جو امام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ درخت لگایا تھا مملکت سعودیہ عربیہ کے نام پر، آج جو اس کی خوشبوئیں چہارتار عالم میں جگہ جگہ مساجد کی شکل میں اور ادارات کی شکل میں، جگہ جگہ دعوت سینٹرز کے تعلق سے جگہ جگہ قرآن و سنت کی نشر ہو رہے ہیں، قرآن پھیلائے جا رہے ہیں، احادیث پھیلائے جا رہے ہیں، یہاں کے علماء مشاہد پھیلا رہے ہیں، اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو ان کی خوشبوؤں میں مہک رہا ہے اور قرآن و سنت کا غلغلہ ہے، اللہ کی قسم یہی اہل الحدیث ہیں، انہی کی جد و جہد کے یہ نتیجے ہیں، یہ وہ جہود ہیں۔ قرآن کو، حدیثوں کی خدمات، اللہ اکبر، ہم ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے، اور اگر یہ اہل الحدیث نہ ہوتے اس دنیا کے اندر تو اسلام مٹ چکا ہوتا، اسلام کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ ہماری برکتیں اہل الحدیث کے جہود اور ورنہ مقلدوں نے وہ رنگ دکھائے ہیں ہندوستان کے اندر کہ ہم ایک حوالہ دے کے آگے بڑھائیں۔ خواجہ نظام الدین دہلوی، جو ان کے نام اولیاء نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے ان کو، وہ گانے بجانے کے بڑے رسیہ تھے۔ انہوں نے کہا گانے بجانے کا ثبوت میں قرآن سے اور حدیث سے دوں گا۔ دلی کے اندر عدالت بجی، حنفی مقلدین جو تھے قاضی مقرر تھے، خواجہ نظام الدین نے جب حدیث کی بات کی تو میں بتاؤں آپ کو، وہاں کے قاضی نے کہا تو مرد مقلدی، آپ مقلد ہیں، حنفی ہیں، آپ حدیث کو معرض مناظرہ میں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ تو اپنے امام کا قول بیان کرو، حدیث نہ بیان کرو، کیا بیان کرو؟ اور سنو، ایک بات میں آپ کو بتاؤں،
ख्वाजा निजाम उद्दीन देहलवी औलिया जिनको कहा जाता है, सूफी आदमी थे, ये जिंदगी भर रफ़े दिन करते थे, हनफी थे लेकिन रफ़े दिन करते, कहते थे ये हदीस से साबित नहीं करता हूं। और सुनो ये भी बताऊं मैं तुमको, ये वो हकीकतें हैं जिनको छुपाया गया है कि जब निजामुद्दीन औलिया ने कभी किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, हमेशा वो इमामत की, हमेशा उन्होंने इमामत की। क्यों? वो कहते थे कि हमें हदीस से मालूम हुआ है कि बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती है। अब चूंकि थे हनफी टाइप के आदमी भी थे, हाँ, किसी को तकलीफ ही नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वो हमेशा इमामत करते थे। कहते थे कि मैं इसलिए इमामत करता हूं ताकि मेरी सूरह फातिहा सलामत रहे, दुनिया जाए, पढ़ो ना पढ़ो, हमारी तो अपनी सलामत। वल्लाह बता रहा हूं, उनकी अपनी हिस्ट्री, उनकी तारीख में ये बात है। उन्होंने जब से ये हदीस पढ़ी है तब से कभी किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, हमेशा वो इमामत के मुसल्ले पे खड़े होते थे और कहते थे मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूं। मैं पीछे इसलिए पढ़ता हूं कि कहीं फिर वो मुश्किल में न पड़ जाऊं कि पढ़ूं ना पढ़ूं। वल्लाह बता। अब ये उनके अपने इनफरादात है। मेरे अजीजों, आज किताबी शक्ल में बुखारी से लेकर जितनी भी हदीस जहां भी दूसरी सूरतों में मौजूद, अल्लाह का शुक्र है, ये इसी ताइफ़े मंसूरा और इसी जमात अहले हदीस की शनाख्त और पहचान है, ये उनके खिदमात के नतीजे हैं। इस अहले हदीस जमात के अलावा आज दुनिया में जितनी भी जमातें हैं, सबको देख लो, परख लो, सब में नस्ल, वतन, कौम, शख्सियत परस्तियां उनका दखल है। किसी न किसी उम्मती की तरफ सारे मंसूब है, सारे किसी न किसी उम्मती की तरफ मंसूब है। कादियानी किसकी तरफ मंसूब है? बोलो। हनफी किसकी तरफ मंसूब है? शाफई, मालिकी, बोलो। शख्स है ना पीछे पीछे, इनके पीछे पीछे उम्मती है कि नहीं है, उन्हीं की तरफ अपनी निस्बत है। लेकिन अहलुल हदीस को यह इम्तियाज हासिल है कि दुनिया में एक ही शख्सियत है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो अपनी निस्बत उसकी तरफ करते बस। इसलिए ना इसमें कोई तासुब है। इसलिए दुनिया के लोगों, मेरी माओ बहनों, तुम्हें भी और तुम भी, यही सही मनहज है, यही सही तरीका है और यही सही दस्तूर है। इसको अपना लो और अल्हम्दुलिल्लाह अमल करते रहो, आगे बढ़ते रहो। चोरी, घटियाई, बदमाशी से तौबा करो, ज़िनाकार और दिगर से तौबा करो, हराम से तौबा करो, हलाल खाओ और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने ईमान और अक़ीदत को रखो। आंख बंद करके जन्नत के अंदर चले जाओ। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। जाने ही न जाने, जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाप तो सारा जाने। जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाप तो सारा जाने हैं। हमारी दास्तां पूरी तारीख में भरी पड़ी है, अहादीस से लेकर पूरा सिलसिला मौजूद है। इन चंद शरपसंद फिरकावारियत के दिलदारा लोगों को अगर ना मालूम हो, अंधों को जो भी कहना चाहें कहते रहें, लेकिन हम इतना कहेंगे कि मेरे अजीजों, कुरान और सुन्नत के अपनाने ही के अंदर निजात और खैर और भलाई है। इसके अलावा तुम्हारी निजात और खैर भलाई कहीं नहीं है। यही हमारी दावत है, यही हमारा पैगाम है, यही हमारा मनहज है, यही हमारा दस्तूर है। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको कुरान सुन्नत पे चलाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।